अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिह मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सूरह इसरा उस सफ़र का नाम है जो अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूल आसम को मक्का मुकरमा से बैतुल मक़दस कराया, और इसका दूसरा हिस्सा मेराज कहलाता है, जो अल्लाह ताला आपको ले गया बैतुल मक़दस से 7 आसमान, जन्नत, जहन्नम, बैतुल मामूर, सिदरतुल मुंतहा दिखाया। इसरा का जिक्र पहले हिस्से का, जो सफ़र का पहला हिस्सा है, उसका जिक्र यहाँ है, और मिराज का तज़किरा सूरह अन-नजम में है। अलबत्ता अहादीस मुबारका में ये पूरा सफ़र इकट्ठा बयान हुआ है, इसरा और मेराज का। अल्लाह फरमाते हैं, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। ये बहुत ऊंचा मकाम था इसरा मेराज का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेशुमार सिफ़ात हैं ना, बशीर हैं, नदीर हैं, दाई अल्लाह हैं, सिराज मुनीर हैं, मुज़म्मिल हैं, मुद्दस्सिर हैं, इन सब में से नुमायां सिफत आपका बंदा होना, बंदगी करना, इबादत करना, गुलामी करना। इसलिए अल्लाह ने इस बड़े मकाम में इस सिफत का जिक्र किया कि पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। यानी उसकी शान बड़ी, मकामात तो और भी बहुत हैं, लेकिन उसकी असल सिफत ये है अब्दियत, बंदगी वाली। चुनाचे वही में भी यही जिक्र है, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। कुरान मजीद के नुज़ूल में भी इसी का तज़किरा है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही। बरकत वाली है वो ज़ात जिसने फ़र्क करने वाली किताब उतारी अपने बंदे पर। और जब मक्के वालों ने कहा कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, मोहम्मद खुद बनाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ने चैलेंज दिया कि वह इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक है जो हमने अपने बंदे पर उतारा तो तुम इस जैसी एक सूरत बना लो। तो अल्लाह ताला ने नुमाया मकामात पे इस सिफत का जिक्र किया। हमें भी कहा कि जब हम नमाज पूरी करें तो तशहुद में रसूल अल्लाह की इसी सिफत का इकरार करें कि वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। रसूल सल्लल्लाहु ने हिदायत दी कि ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा ईसा इब्न मरियम, मुझे ऐसे ना हद से बढ़ाना जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ा दिया। तो मुझे क्या कहना, अब्दुल्लाह व रसूलुहु, कि अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। इससे ये बात समझ आती है कि सबसे नुमायां सिफत अब्दियत, बंदगी, गुलामी वाली है। और अल्लाह ये बताना चाहता है कि सारे नबियों ने, रसूलों ने, वलियों ने, बुजुर्गों ने, नेक लोगों ने अल्लाह की अब्दियत, बंदगी बजा लाई, लेकिन सबसे ज़्यादा अब्दियत, बंदगी, गुलामी, गिरियादारी करने वाले, झुकने वाले, मांगने वाले, आज इनकिसारी करने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उनकी बंदगी, इबादत आज इनकिसारी को पहुंच ना सका। इसलिए बंदे तो सारे हैं पर असल बंदा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ये बात बताना चाहता है। फिर चीज़ें दो हैं, एक खालिक है, एक मखलूक है। खालिक को किबराई अजमत, बड़ाई अजमत दे देती है, और मखलूक को आजी इनकिसारी, झुकना ज़ेब देता है। मखलूक में जितना कुछ झुकेगा उसका मकाम बढ़ जाएगा, जो अकड़ेगा उसका मकाम गिरेगा। अब देखो, शैतान अकड़ा, रांदा दरगाह हो गया। आदम रोया, गिड़गिड़ाया, आजी इनकिसारी, बंदगी, गिरियाजारी पेश की। अल्लाह ने उसकी इतनी बड़ी गलती माफ़ करके फिर उसको अपना मुकर्रब बना दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा मकाम आजी इनकिसारी में है, और चूँकि सबसे ज़्यादा बंदगी, गुलामी, आजी इनकिसारी, गिरियादारी, मांगना, गुलामी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए उनका मकाम बढ़ गया। अब बंदे तो सारे हैं पर असल बंदा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सीधा क्यों नहीं लेके गया अल्लाह? बैतुल मक़दस में पहले ले गया। अल्लाह ने कई बातें बतानी थी, यहाँ एक जिक्र किया कि वो बरकत वाली ज़मीन हमने दिखानी थी। वहाँ ज़हरी भी बरकतें हैं, जैतून है, इंजीर है, सरसब्ज़ शादाब इलाका है।
اور باطنی بھی تھی کہ نبیوں کی زمین ہے، رسولوں کی زمین ہے، وہی آئی، جبریل کے پھیرے لگے، اور وہ پہلا قبلہ تھا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں افضل تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں کا چکر لگوایا بتانے کے لیے کہ یہ وہ رسول ہے جو دونوں قبلوں کا امام ہے۔ وہاں اپنے امامت کرائی، نبی رسول اکٹھے تھے، کیسے تھے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق۔ اب وہاں جو بات سمجھنے والی ہے نا، وہ کوئی نہیں سمجھتا۔ اور جی نبی آئے تھے نا رسول، ہاں، جس کا مطلب فوت شدہ آ سکتے ہیں، اس کا مطلب آ سکتے ہیں، تو یہ جو ہمارے بزرگ جو ہم نے دفن کیا یہاں مجاورے بن کے بیٹھے ہیں، یہ بھی آ سکتا ہے۔ تو جب زندہ ہو تو سن بھی سکتا ہے۔ یعنی اپنے نذرانے، ماہانے، سلانے، اپنے کھابے، اپنا پروگرام، معاشی پیٹ پلیٹ کو نکالنا ہے، بات جو بھی ہو رہی ہو۔ اصل بات وہاں جو ہے وہ نہیں سمجھنی۔ اصل بات وہاں کیا ہے؟ بیت المقدس دے وچ چمبے یادی جمع اسی مجلس میں مرضی خدا دی لگی ہے شان محمد ہون ہویدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپس دے اندر سوال ہویا پیدا، کیڑا انہاں وچوں امامت کراوے، اگے کھلو کے دو رکھتاں پڑھاوے۔ جدو جبریل نے سخن سن لیتا، باہوں پھڑ کے محمد نو اگے چا کیتا صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیتی پیارے پیغمبر خدا دے، یہ تیرا ہی حق کے دو رکھتاں پڑھا دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جتے تو ہمیں کو کھلو ہی نہیں سکتا۔ گل تو یہ سی، نادا گر گئے سجدے میں جب وقت کے اب سوائے کھان پین نذرانہ مانا چاہے سوچ ہی نہیں جاتی۔ اللہ نے یہ بات بتائی کہ سارے نبیوں رسولوں کی شریعتیں کتابیں وہی سب کینسل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبیوں پر ایمان رکھو، رسولوں پر ایمان رکھو کہ وہ سچے تھے، پہلی کتابوں پر ایمان رکھو کہ وہ سچی تھی۔ نہ اطاعت کرنی ہے پہلے کسی نبی رسول کی، اور نہ پہلی کتاب کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب آپ کی شریعت جن انسان پوری دنیا کے لیے قیامت تک یہاں نبیوں رسولوں کے نہیں چل سکتی، لوگ امتیوں کے قول فتووں کو دین بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دین کا خلاصہ ہے نا وہ یہاں بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، جب وہ بڑھیپے میں پہنچے دونوں یا ایک، ان کو اف تک نہ کہو، نہ ان کو ڈانٹو، ان کے لیے اچھی بات کرو، رحمت شفقت سے پیش آؤ، اور یہ دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے والدان پر رحم کر جنہوں نے ہماری انہیں بچپن میں پرورش کی۔ اللہ فرماتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ہڑپ نہ کیا کرو، مسکین کو دو، مسافروں کو دو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہو۔ نہ تو اتنا بخل کرو کہ بیوی بچوں پر ذات پر جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہ کرو، اور نہ اتنی فضول خرچی کرو کہ بس ایسے ضائع ہو رہا ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے۔ یہ خاندانی منصوبہ بندی، یہ سارے پروگرام اللہ تعالیٰ معاف میں بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، بہت ساری تو نہیں، اللہ کی نیک بندی بھی ہیں۔ اکثر لیڈی ڈاکٹروں کے رابطے ہیں، وہ بس ایسے ہر بڑا آپریشن، بڑا آپریشن ہوگا جی، بڑا آپریشن ہوگا، اور اللہ معاف فرمائے اندر سے سسٹم ختم کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سازشیں، اور ان کو منٹلیاں ملتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو۔ خاندانی منصوبہ بندی کا مقصد کیا ہے؟ بدکاری بڑھے، آبادی کم ہو، یہ ان کا مقصد۔ اور جو ہمیں پیسے دیتے ہیں سارے ملک، وہ ٹھنڈے ہیں، وہاں افزائش اولاد کم ہے، وہاں انعام ملتا ہے، جو عورت زیادہ بچے جنم دے۔ اور یہاں کہتے ہیں کم کرو، کم، پتہ ہے نا سارے گھر میں علاقے والے مسلمان ہیں، تو یہ اتنے ہو گئے، اتنے دگنے ہو گئے تو ہمیں تو کھا جائیں گے، خوف کھا رہا ہے ان کو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی اس عورتوں سے کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہوں، قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ میں قتل نہ کرو، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ کھاؤ، جب بالغ ہو جائے اس کا مال اس کو دو، وعدے پورے کرو، چاہے اللہ سے ہوں چاہے بندوں سے، ماں پورا کرو، وزن پورا، کہ اللہ کو سب پتہ، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور فرمایا فضول بات نہ کیا کرو، یہ سننا دیکھنا دل سب ان کا سوال ہوگا، اور اکڑ کے بھی نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ پر چڑھ سکتے ہو۔ یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ اللہ کے ہاں مکروہ، مکروہ کا معنی حرام۔ آج کل لوگوں نے نا جو مسئلہ ڈھیلا کرنا ہو نا، ہاں حرام تو نہیں مکروہ ہے، اور مکروہ کا معنی حرام ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔
اللہ فرما رہا ہے کلو ذالک کانا سیئ عند ربک مکروہا، یہ سب مکروہ ہیں، کیا مطلب؟ حرام ہے۔ آگے فرمایا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت ہے کیا؟ حق بیان کرنا، کیا جرائم کا ذکر کرنا، کیا شرک قتل و غارت سے روکنا، یہ حکمت ہے۔ یہ حکمت نہیں اسم گول تے کچھ نہ پھول منڈا 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 منڈا، جہاں گئے بس ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہاں بس 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 ٹھیک ہے، رب مہربان، محمد شفیع بیڑے پار۔ اور دیکھو بات نہیں بدلنی، حکمت سنو، لوگ حکمت کے معنی غلط کرتے ہیں۔ حکمت کا مطلب ہے بات نہیں بدلنی، بات وہ جو اللہ نے نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، لہجہ انداز میٹھا اور اخلاق سے پیش کرو بات، اب نہیں پھر صحیح پھر صحیح پھر صحیح، مسئلہ نہیں بدل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اس کے اندر مسئلہ بیان کیا، وہ یہ کہ مکے والے ایک دن آ کے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روز روز کی لڑائی ٹھیک نہیں ہے، تو ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا خون ہے، ہماری کچھ فہرست ہے وہ پوری کر دو، ان میں سے کوئی ایک، ہم تجھے رسول مانتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زمین سے چشمہ نکال، یا تیرا باغ ہو کھجوروں کا انگوروں کا، اس کے درمیان ایک نہر چلا، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا، جیسے تو کہتا ہے کہ میں نبی رسول ہوں، ہم تجھے نہیں مانتے، تو اوپر ہمارے کو ٹکڑا گرا، یا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ آئے، یا فرشتے ہیں، یا تیرا گھر ہو سونے کا، یا آسمان پہ چڑھ ہمارے سامنے، اور ہم ایمان نہیں لائیں گے تیرے چڑھنے پر حتیٰ کہ وہاں سے تو کتاب لے کے آ۔ مکہ والوں نے دو ٹوک بات کی کہ ان میں سے ہمیں کوئی چیز دکھا دے، ہم تجھے رسول مانتے۔ بات طے ہو گئی۔ اب ادھر دوسری طرف آ جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی حرص تھی لوگوں کے ایمان لانے کی، پتھر کھا لیا، زخمی ہو گئے۔ حمزہ کو کہا میں اس بات پر خوش نہیں ہوتا، میں اس بات پر خوش ہوتا ہوں کہ کوئی آدمی ایمان لائے، کلمہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی روکا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، نبی تو ان کے فکر میں، ان کے درد میں اپنے آپ کو موت سے دوچار کر دے گا۔ نہیں مانتے تو نہ مانے، میں نے پوچھنا ہے آپ سے، اگر ان کا ایمان لانا ہو تو میں ان پر کوئی ایسی مصیبت ڈالوں سارے سیدھے ہو جائیں، لیکن مجھے زبردستی کا ایمان نہیں چاہیے۔ تو پریشان نہ ہوا کر، اتنا حریص تھا، سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے، تو اگر ان کے اختیار میں کوئی بات ہوتی تو اللہ کی قسم ضرور دکھاتے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ چیز دکھا دے، ہم تجھے نبی رسول مان لیتے ہیں، اور آپ حریص ہیں بہت لوگوں کے ایمان لانے کے، تو بات واضح ہے، اگر آپ کو اختیار ہوتا، مختار کل ہوتے، آپ کرنی بھرنی والے ہوتے، اللہ کی قسم ضرور دکھاتے ان میں سے کوئی چیز۔ لیکن اللہ بے پرواہ ہے، اللہ نے پوری فرشت کے مقابلہ میں آپ کو یہ خطاب کیا، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، نبی کہہ دے کہ میرا رب پاک ہے، آجزی کمزوری سے یہ ساری چیزیں دکھا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی، میں انسان ہوں، رسول ہوں، ایک پیغام پیش کیا ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے قبول کرو، نہیں تم اپنے گھر، میں اپنے گھر، میرے بعد پٹاری نہیں ہے کہ کھول کھول کے دکھاتا رہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جیسے لوگوں کا یہ بڑا پہنچی ہے، یہ بڑا پہنچی ہے، اور نہیں، جو حق حلال کی روزی کھاتا ہے اس دور میں، جو شرک نہیں کرتا، اور جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے اللہ کی قسم، حلال حرام کا خیال رکھتا ہے، وہ اس وقت کا ولی ہے، اس وقت کا ولی ہے۔ ولی کا معنی کیا؟ اللہ کا دوست۔ ولی کے کوئی سینگ ہوتے ہیں، یہ دکھاتا ہے وہ دکھاتا ہے، وہ تو مداری ہوتے ہیں، شعبدہ باز۔ یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا تو کیا میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ جو میں دکھاتا رہوں۔ سورۃ کہف، سورۃ کہف مکی ہے، اور کہف کا معنی ہے غار۔ اس کے اندر چونکہ غار والوں کا قصہ ہے اس لیے سورۃ کا نام کہف ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیتیں رسول اللہ میں جو یاد کرے گا پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ وہ واقعہ مختصر اس طرح ہے کہ روم کے علاقے جو تھے اردن سے پرے اس طرف ایک شہر تھا ترتوس، وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا دقیانوس۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ دقیانوس ہے، پرانی بات کو دقیانوس، وہ بادشاہ تھا دقیانوس، وہ بت پرست تھا، ایک اس نے بت بنایا ہوا تھا، اس کی بھی پوجا کرواتا تھا، خود بھی اپنی پوجا کرواتا تھا۔
کچھ نوجوان اٹھے، انہوں نے سمجھا کہ یار خالق تو اللہ ہے، سورج چاند تو وہ چڑھاتا ہے، یہ تو انسان ہے. تو انہوں نے کہا ہم اس دین کو، اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے. ان کی بات آگے پہنچی، کچھ وہ نوجوان تھے، ایک چرواہا بھی تھا، وہ بھی ان کی باتوں سے متاثر ہوا. بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے ان کو بلایا، سامنے کھڑا کیا. اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ وہاں کھڑے ہوئے ہم نے ان کو دلوں کو مضبوط کیا اور انہوں نے صاف کہہ دیا بادشاہ کو کہ ہم اس کو رب مانتے ہیں جو زمین آسمان کا خالق ہے، ہم تجھے تسلیم نہیں کرتے. اس نے کہا دیکھو مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے، سوچ لو کون سی راہ اختیار کرنی ہے. وہ گئے، چلے گئے تو سوچا ایک طرف بادشاہ ہے، اس کا قرب ہے، آسائشیں ہیں، نعمتیں ہیں، بہت یہاں جو ہے نا آسانیاں، اور ایک طرف دین ہے، اور دین کے لیے ہجرت ہے، تکالیف ہیں، بیابان میں ہے، نکلنا ہے، ماں باپ کو گھر بار کو چھوڑنا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم دین کو نہیں چھوڑ سکتے. صبغت اللہ، یہ ایسا اللہ کا رنگ ہے جب چڑھ جاتا ہے تو اترتا ہی نہیں. وہ چل پڑے ہجرت کے لیے. وہ چرواہا راستے میں بکریاں چرا رہا تھا تو ان سے وہ متفق تھا، متاثر تھا. انہوں نے کہا کہاں جا رہے؟ کہتا ہم جا رہے ہیں، یہاں ہم نہیں رہ سکتے، دین پر نہیں چل. نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چل. اس نے بکریاں وہیں چھوڑی، وہ بھی ساتھ چل پڑ گا. کتا چونکہ مانوس ہوتا ہے تو وہ بھی ساتھ چل پڑا. آگے گئے تو پہاڑ تھا، غار، غار کا منہ غالباً شمال کی طرف تھا. وہاں وہ گئے، اس غار کے اندر جا کے لیٹ گئے، بیٹھے. ان کو نیند آ گئی. کتا باہر بیٹھ گیا غار کے دہانے پر، جو قرآن نے کہا کہ وہ ایسے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا تھا. ایک دہشتناک منظر بن گیا، کوئی بھی وہاں سے گزرے تو ادھر دیکھنے کی جرت اور جانے کی جرت ہی نہ کرے. 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا. اللہ کہتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے. اور سائڈ چونکہ یہ تھی تو سورج جب چڑھتا جاتا تھا تو کنی کترا جاتا تھا. ان کو نہ پوری دھوپ لگتی تھی اور نہ پوری جو ہے وہ سائے میں تھے. تو اس طریقے سے ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے تاکہ یہ نیچے لگ نہ جائیں زمین کے ساتھ ان کے جسم. 309 سال کے بعد وہ اٹھے تو آپس میں آنکھیں ملتے ہوئے کہتے ہیں کتنا سوئے ہیں ہم؟ تو کہا انہوں نے کہ ایک دن. ایک نے دیکھا کہ باہر سورج نظر آ رہا ہے، کہتا نہیں پورا ایک دن نہیں ہے، دن سے بھی کم ہے. تو کہنے لگے کہ چھوڑو جتنا بھی ہے چھوڑو، بھوک لگی ہے، بھیجو کسی کو کہ کھانا لے آئے شہر سے. تو انہوں نے ایک آدمی کو کہا کہ یہ پیسے لے جاؤ، کرنسی جو ان کے پاس تھی، اور جاؤ وہاں سے کھانا لاؤ اور احتیاط کرنا کسی کو پتہ نہ چلے مر. اب وہ گیا، نقشے بدلے ہوئے تھے، بازار اور مکان اور جگہ. اور ایک نان بائی کے پاس گیا، اس سے جا کے وہ اس نے روٹی لی. جب کرنسی دی تو کرنسی دیکھ کے تو حیران ہو گیا. کہنے لگا یہ تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے پرانا دفن شدہ؟ کیوں؟ کہتے یہ دقیانوس کے زمانے کے سکے ہیں، تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو اس نے کہا دقیانوس نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، وہ بت پرست تھا، آخرت کا منکر تھا. اب بادشاہ مومن تھا اور وہ آخرت کو مانتا تھا. تو اس نے کہا تو اچھا وہ علاقے میں خاندان میں قصہ تو تھا کہ کچھ لوگ چلے گئے تھے، نسل در نسل واقعہ تو تھا. تو اس نے کہا شہر یہ ان میں سے تو نہیں ہے کوئی. اس نے اس کو بتا، کافی لوگ اکٹھے ہو گئے. تو حکومت کے پاس معاملہ گیا تو کافی سارے لوگ آ گئے، گھوڑوں پر بھی چڑھ کے بیٹھے کہ کہاں ہیں وہ لوگ. تو وہ سارے لوگ چل پڑے اس کے ساتھ. وہ جو انتظار کر رہے تھے، جب انہوں نے آوازیں سنی باہر، گھوڑوں کی چاپیں سنی، تو وہ وہ پکڑا گیا. تو اب مسئلہ ہو گیا. انہوں نے نماز شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ بچائے گا. وہ نماز پڑھتے رہے، وہ پاس بیٹھے رہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو وہ ملے، سارا وہ قصہ ان کو بتایا گیا کہ وہ بادشاہ ختم ہو گیا. اب یہ بادشاہ ہے جو آخرت کو مانتا ہے. ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد وہ پھر دوبارہ فوت ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر موت دے دی. کتا مر کھپ گیا، اس کا بس اتنا کردار تھا جو باہر تھا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ واقعہ اس لیے کیا تھا تاکہ ان کو اور آنے والوں کو ہم بتائیں کہ آخرت کی زندگی مر کے جو دوبارہ اٹھنا ہے، نبی رسول بتاتے ہیں ایسے ہوگا. یہ اٹھے ہیں نا، ایسے ہی تم اٹھو گے. باقی کتے کی یہ بات، یہ کتا جی، وہ جو کتا جنت میں جائے گا جی، بات جی وہ جو کتا، بندہ پوچھے جنت بندوں کے لیے کتوں کے لیے؟ پھر وہاں سے کتے کی بات چل پڑی جی، کیا بات ہے جی، ہم کتے ہیں سرکار کے، ہم ادھر کے کتے ہیں، وہ اس کا کتا ہے. اب چھوڑو، اللہ تعالیٰ نے صرف مخلوقات بنایا. یہ کتا تو منہ میں ڈال لینا، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کتا منہ میں ڈال دے تو حکم ہے حدیث میں کہ 7 دفعہ دھو اور 1 دفعہ مٹی لگاؤ، تب جا کے برتن پاک ہوتا ہے.
تو اس لیے یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے جو لوگوں نے ایسے مشہور کی ہوئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا، ایک مالدار تھا ایک غریب تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے باغات بنائے تھے، دو انگوروں کے، اور باڑ ان کی کھجوروں کے درخت تھے، وہاں بھی پھل آتا تھا، اور درمیان میں کھیتی باڑی، کیا باغات تھے، پورا پھل آتا تھا اور درمیان سے نہریں چلتی تھیں۔ تو یہ دوسرے کو کہتا ہے انا اکثر من کا مالم و نفرا، میرا جتھا بھی زیادہ ہے تجھ سے اور میرے پاس مال بھی بڑا ہے۔ کئی لوگوں کو عادت ہے ایسے دکھاتے رہتے ہیں میرا اتنا پاس، اچھا کچھ لوگ ہیں نا ہمارے پاکستان کے لیڈر، کیا ہے ان کو دو روٹی بھی نہیں، مسئلہ پتہ کیا ہے کہ میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں دنیا میں، وہ دوسرے نمبر پہ ان کو یہی مسئلہ ہے، ذلت رسوائی برداشت کر رہے ہیں۔ تو اس نے بھی کہا میرے پاس بڑا مال ہے، میرا جتھا بڑا، جس کے پاس مال ہو نا، ڈیرا چلتا ہو، چائے پانی، تو جتھا بھی بڑا ہوتا ہے بابا اس کے پاس۔ اس نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بے پرواہ، ہو سکتا ہے کہ تیرا باغ تباہ ہو جائے، مجھ پر جو ہے نا فخر تکبر نہ کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے دے۔ اس نے کہا تو کہتا ہے نا قیامت آئے گی، میرا خیال ہے قیامت کوئی نہیں۔ اچھا جس کو اللہ جتنا مال دیتا ہے نا، جتنا سارے نہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، حکومت دیتا ہے، ان کو زیادہ چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، زیادہ نافرمان وہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کہتا ہے قیامت میرا خیال ہے کوئی نہیں آئے گی، اگر آئے گی بھی صحیح تو جیسے یہاں میری اللہ نے عزت کی ہے مجھے وہاں بھی دے گا۔ آگ بگولا آیا، باغ سارا جل گیا، اور اس نے کہا تھا تو کہا کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس نے یہ نہ کہا، اور پھر وہ پچھتایا، کہنے لگا اوہو آمدن کیا آنی تھی، جو میں نے خرچ کیا تھا وہ بھی سارا ختم ہو گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو دھڑا تھا نا کوئی اس کے کام نہ آیا، نہ وہ خود وہ بدلہ لے سکا۔ اس کے بعد اس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، اللہ کا رسول تھا، تقریر دل پذیر کی، بنی اسرائیل بیٹھے تھے بہت متاثر ہوئے، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑا عالم ہے کوئی؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ رسول سب سے بڑا عالم ہوتا ہے کیونکہ رسول کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، اور رسول اس وقت میں ہوں۔ کہا نہیں، اب ہمارے لحاظ سے کوئی عیب نہیں ہے کہ ایک رسول ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ایک بندہ ہے، اس کو ہم نے ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو کہا یا اللہ میری اس سے ملاقات کر، میں مچھلی لو چلو، اور جہاں یہ مچھلی غائب ہوگی نا سمندر کے کنارے چلو، وہاں تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ مچھلی لی ٹوکری میں، ساتھ یوشع بن نون تھے، دونوں چل پڑے، چلتے گئے تھک گئے، ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھے تو موسیٰ علیہ السلام سو گئے، مچھلی نے چھلانگ لگائی ٹوکری سے اور وہ پانی میں چلی گئی، اور جہاں گئی وہاں پانی میں ایسے نشان بن گیا، پانی رک گیا، چلتے گئے، اچھا اٹھے تو پھر چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں بھوک لگی، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ مچھلی لاؤ کھائیں، کہتا وہ تو میں تمہیں بتا نہیں سکا، وہ جو ہم لیٹے نہیں تھے، ہاں وہ مچھلی وہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے کہا وہی تمہاری جگہ تھی۔ واپس آئے تو وہاں باہر سمندر کے باہر، یعنی کہ موسیٰ سمندر میں گیا تھا، وہاں کنارے پہ ایک آدمی وہاں لیٹا ہوا ہے، چونکہ وہ نشانی تھی نا پانی کی، وہاں وہ لیٹا ہوا ہے، اوپر سفید چادر ہے اس کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کہا، اس نے چادر اتاری، چہرے سے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ تو کون ہے؟ یہاں تو سلام کہتا کون؟ اس نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا موسیٰ بنی اسرائیل والا؟ کہا ہاں۔ اللہ ہر نبی رسول کو بتاتے ہیں دوسرے نبی رسول کے متعلق۔ تو اس نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ ہاں ایک شکل ہے کہ تم میرے ساتھ چلو اور جو دیکھو تو خاموشی اختیار کرو، بات نہیں کرنی حتیٰ کہ میں تمہیں خود بتاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک، چل پڑے، گئے آگے کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے خضر کو پہچان لیا، پیسے نہیں لیے۔ اترتے ہوئے خضر نے اس کا ایک تختہ اکھیڑ دیا کشتی کا، تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی تو کہا تو اچھا آدمی ہے، ان لوگوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ اس نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اچھا میں بھول گیا ہوں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے، آگے گئے، لڑکے کھیل رہے تھے، ایک لڑکے کو پکڑا خضر نے اور اس کو قتل کر دیا۔
گردن مروڑ دی، ختم۔ اس نے کہا ناجائز نا حق آدمی تو نے قتل، یہاں موسیٰ بھولا نہیں تھا، یہاں موسیٰ کی شریعت میں یہ جرم تھا، اس لیے موسیٰ سے برداشت نہ ہوا۔ نے کہا میں نے آپ کو کہا بھی تھا۔ نے کہا چلو ایک موقع اور دو۔ اب چل پڑے، آگے ایک بستی تھی، ان سے کھانا مانگا، کیا مسافر ہے کوئی کھانا کھونا نہیں، کام کرو اپنا۔ وہ جا رہے تھے، جب بستی ختم ہونے لگی تو وہاں ایک دیوار تھی گر رہی تھی، تو خضر وہاں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے موسیٰ اس دیوار کو سیدھا کریں، کھڑا کریں۔ دیوار سیدھی کہا تیری مجھے سمجھ نہیں آتی، ان لوگوں نے ہمیں کھانا تو کھلایا نہیں ہے اور آپ ان کی دیواریں بنواتے پھرتے ہیں۔ نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا اب جدائی تیری میری سن۔ وہ جو کشتی تھی نا وہ مسکین تھے، مسکین وہ ہوتا ہے جس کی آمدن کم ہو، کشتی کے مالک تو تھے وہ لیکن وہ کم آمدن تھی ان کی، چلتا تھا کام۔ آگے ایک بادشاہ تھا ظالم، وہ کشتیاں چھین لیتا تھا، تو میں نے کشتی کو تھوڑا سا عیب لگا دیا تاکہ ان کا کام چلتا رہے، بادشاہ ان کی کشتی نہ لے۔ وہ جو لڑکے کھیل رہے تھے ان میں یہ لڑکا، اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے نافرمانی کفر کی راہ اختیار کرنی تھی، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا، ان کو اللہ اور لڑکا دے دے گا۔ اور یہ دیوار، اس کے نیچے دو یتیم لڑکوں کا خزانہ تھا، اس کا باپ مر گیا ہے، خزانہ نیچے اوپر، یہ دیوار اگر گر جاتی تو لوگوں کے سامنے خزانہ ظاہر ہو جاتا تو ضائع ہو جاتا۔ وہ ہم نے دیوار بنا دی، ان کے بالغ ہونے تک یہ خزانہ محفوظ رہے گا، اور اس کے بعد جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنا دے گا، یا ان کے لیے وہ معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ اور یہ سارا کچھ میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور یہ ہے وہ تعویل جو تو سمجھ نہیں سکا، یہ ہے واقعہ۔ اب پھر وہی ہندوستان پاکستان کی ایک اپنی شریعت ہوتی ہے، کہتے ہیں لو جی ولی کی شان دیکھو، ولی کی، بھئی کیا ہوا ہوگا، خضر دیکھو، خضر نبی تھا، نبی۔ اس قصے میں 3 دلیلیں ہیں خضر کے نبی ہونے کی۔ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے حکم سے کیا، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ نے پایا ہمارے بندے کو جس کو ہم نے رحمت دی تھی، رحمت سے مراد نبوت ہے۔ اور ایک اس میں آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو علم دیا تھا اپنی طرف سے، وہ نبی تھا۔ دوسری بات اور پھیلاتے ہیں وہ یہ کہ خضر جو ہے نا وہ زندہ ہے، وہ ابھی زندہ ہے۔ نہیں، قرآن میں ہے اے نبی تجھ سے پہلے کوئی نہیں ایسے گزرا جس کو ہم نے ہمیشگی دی ہو۔ اور پھر بدر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ہیں، اگر یہ رہے تو نام رہے گا، اگر خضر زندہ تھا تو یہاں آ جاتا، یہاں تو نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے فرمایا کہ اس وقت جو تم موجود ہو نا، ٹھیک 100 سال بعد ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، اگر خضر تھا بھی صحیح تو وہ فوت ہو چکا ہے۔ پھر یہ باتیں ایسے مشہور ہو گئی ہیں کہ دنیا میں ایک آب حیات ہے، وہ پانی پی لو چشمے کا تو موت آتی ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت نہ ٹلی، یہ پتہ نہیں کون سا آب حیات ہے۔ پھر وہ قصہ بنایا ہے، اپنے شعر بنائے ہوئے ہیں کہ ہر چشمے دا پانی پیویں، مت کسے چشمے چ آب حیات ہوئے، ہر قافلے ٹولے دی کرے خدمت، مت کسے قافلے چ خضر حیات ہو۔ اور نہ ہی لوگ رکھتے ہیں خضر حیات، خضر حیات کا معنی ہے زندہ، یہ بھی بات غلط ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ وہاں پیسے پھینکتے ہیں پانی میں، خواجہ خضر کا نام، وہ پہلے رزگاری ہوتی تھی نا، چوانیاں ٹھنیاں، وہ پھینکتے، اب یہ نہیں پھینکتے، وہ پھینکتے تھے۔ اچھا پہلی بات ہے وہ زندہ نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کب لے کے باہر جاتا اور خرچ کرتا ہے؟ بس عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی۔ میں آ رہا تھا کراچی سے، گاڑی میں بیٹھا تھا، میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ خاتون بیٹھی تھی بڑی عمر کی، یا اس کی خالہ تھی یا والدہ تھی۔ تو دریائے سندھ آیا تو اس خاتون نے اس کو رزگاری دی، اس کو، تو اس نے وہ پانی میں پھینک دی۔ مجھے پتہ تو چل گیا کہ ان کا کیا مقصد ہے، تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں تھی، یہاں لوگ پھرتے ہیں کئی مانگنے والے ضرورت مند، ان کو دے دیتے۔ مجھے اس نے گھورا۔ اچھا جس کے بعد دلیل نہ ہو نا، پہلے وہ چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے، دبا کے یہ چپ کر جائے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی، میں نے کہا محترم میں نے آپ کو ایک بات کہی۔ اس نے پھر کہا جس بات کا پتہ نہ ہو نا وہ نہیں پوچھتے۔ میں نے اس کو کہا جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں، جس بات کا پتہ نہ ہو وہ تو پوچھتے ہیں۔ ایسے کہ 2 باتیں ہوئی، اب اس نے سوچا اصل میں ان لوگوں کے پاس قرآن کہتا ہے ان کے عقیدے مکڑی کے جالے ہیں، بات ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد نا جو ہے نا، جب دیکھا کہ کوئی اور بات نہیں ہے تو اپنے وہ خاتون خالہ تھی یا والدہ تھی ان کی طرف ایسے دیکھا کہ وہ اپنے منہ دھیان بیٹھی تھی،
تو اس کی طرف اشارہ کیا اور مجھے سر پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے مطلب کیا؟ اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے. اندازہ لگا، یعنی صرف وہ بات نہیں چھوڑنی، اب بات کوئی نہیں ہو رہی. وہ بیچاری اپنے بیٹھی تھی، ہماری باتیں نہیں سن. ہم تو ایسا ایسا. میں نے اس کو آگے ہوئے کہا، میں نے کہا آپ کا تو دماغ ٹھیک ہے نا؟ کیا میں بتاؤں. یہ ہمارے یہاں تاجر ہے لنڈے میں، واللہ لنڈے میں ہمارے تاجر ہیں، دوست ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بڑا تاجر مر گیا، 100 آدمی بیٹھے تھے، 100 آدمی بیٹھے تھے. تاجر لاہور 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 لاہور، تاجر بیٹھے ہیں. اب اس کے 40ویں کا پروگرام تھا، بالکل پکا سچا واقعہ لنڈے بازار میں. تو وہاں انہوں نے مشورہ کیا کہ 40واں کب ہو. تو سوچا بھی کاروبار بھی تو بند نہ ہونا. تو ایک اتوار طے کی کہ فلاں اتوار کو 40واں ہوگا. اب کیوں بھی ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں بھی ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے. وہ ہمارا دوست کہتا ہے کہ اگر میں نے سوچا کہ اگر میرے پاس بات آئے گی میں کہوں ٹھیک ہے تو میں تو شامل ہو گیا، تائید کر دی نا. نہ کہوں تو یہاں بات چھڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالتا ہے، ہوتے تو سارے فارغ ہی ہیں. تو جب مجھ تک بات ہے کیوں جناب ٹھیک ہے پھر یہ ہو جائے فلاں اتوار کو. کہنا مولوی کہندے نے اتوار نو 40واں نہیں ہوندا. ہاں پکا واقعہ، پکا یہاں لنڈے بازار کا. میں نے کہا آپ نے اتنی بات کہہ دی، اگر تمہارے منہ پہ کو کہہ دیتا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا اس کے اتوار کے، کیا کہتا ہے میں نے پتا سی سارے آنا. سارے پریشان ہو گئے. کوئی مولوی نہیں کہتا 40واں اتوار، وہ تو انتظار پہ کرتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ آؤ جس دن بھی. کوئی بھی نہیں کہتا. کہنے لگے اب کیا کریں؟ کہنا دیکھ لو 40واں اتوار نو 40واں نہیں ہوتا. سوچ کے نا وہ کہتے ہیں ایک آدمی بولا، کہنا جناب ہو لینے دو، یہ کوئی دین ہے؟ رسمت ہوئیاں تے کر لین دیو. انہوں نے کہا میں یہ کہہ رہے اتوار نو نہیں ہوتا. پیچھے ایک نو ہوش آ گئی، کہندا ڈوب کے مر جاؤ، جو بات اس نے تم سے کہلوانی تھی وہ اس نے کہلوا لی. دین نہیں ہے تو تمہاری ماں کا سارا ہے. یہ ہے. اب ایک ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے، ہمارے گاؤں کا. میرے تائے کا بیٹا تھا، باہر اس نے ایک ایکڑ زمین جو حکومت کی ہوتی ہے گاؤں کے پاس وہ اس نے لی. بہرحال سوچا اس میں مسجد بھی بناؤں گا اور باقی اپنے گھر بناؤں گا بچوں کے. اے سی میں دنیا پور کی اے سی کی عدالت کا واقعہ. تو وہاں پہ گاؤں والے چلے گئے، یہ کہتا ہے میں مسجد بناؤں گا، یہ دیندار نہیں ہے، پہلے ایسے تھا بے نماز تھا. اس نے کہا اے سی صاحب میں بے دین، یہ نماز والے نیک لوگ، یہ مجھے بتا دیں کہ ظہر کے وتر کتنے ہوتے ہیں، مسجد چھوڑ دوں گا. یہ اے سی کی عدالت کا واقعہ ہے. سب شرمندہ ہو گئے کہ میں نے کہا بھائی جان وہ کہتے ہوں گے کہ اثر کے پوچھیں. یہ ان کا حال ہے، یہ گستاخ، یہ بے ادب، یہ بے دین. اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا. باقی وہ تو تمہیں سارا پتہ ہے کہ کسی کو اخلاص نہیں، صورت اخلاص نہیں آتی اور کسی کو کلمہ نہیں آتا. اس صورت کے آخر میں ذوالقرنین کا قصہ ہے. لوگ کہتے ہیں سکندر یونانی جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں، یہ وہ ہے نا، وہ بت پرست تھا، کافر تھا. یہ مسلمان تھا ذوالقرنین، یہ اور بادشاہ ہے. اللہ فرماتا ہے اس نے 3 سفر کیے، مشرق مغرب سارا. شمال میں گیا تو ایک قوم نے کہا کہ ذوالقرنین یہاں یاجوج ماجوج ہیں، ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں، ادھر سے یہ آتے ہیں. تو دیوار ایک بنائی وہاں لوہے کی اور تانبا پگھلا کے ڈالا، کہا اب یہ نہیں آ سکیں گے، اور جب قیامت آئے گی تو یہ پھٹے گا اور دیوار ٹوٹے گی اور پھر یہ آئیں گے. سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، مجھ سے نہ بدکو، میں انسان ہوں تمہارے جیسا. مکے والو میری بات سنو. نہیں ہے تو انسان، باتیں اور کرتا ہے. یوحا الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے، میں وہ پیش کرتا ہوں. تو تیری وحی کا کیا خلاصہ ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو یقین رکھتا ہے نا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، ایک دن آنکھیں دیکھنا کان سننا بند کر دیں گے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ ڈرامے، فلمیں، موبائل، فسق و فجور، ہاں یک. نہیں، وہ نیک عمل کرتا ہے. اور نیک عمل میں 2 شرطیں ہوتی ہیں تو نیک عمل بنتا ہے. ایک شرط کا یہاں ذکر ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ وہ عبادت میں
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل قرآن حدیث کے مطابق ہو۔ یہ دو شرطیں ہوں تو عمل نیک بنتا ہے، ایک تو وہ اللہ کے لیے ہو، نمبر دو قرآن حدیث نے اس کو نیک عمل کہا ہو۔ یہ دو شرطیں ہوں گی تو کوئی عمل نیک ہوگا، دونوں نہ ہوں یا ان دونوں میں سے ایک نہ ہو تو وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔